ताला ने कुरान पाक में फरमाया वकज़ालिक नुवल्ली बाद ज़ालिमीन बादम बिमा कानू यक्सिबून, फरमाया कि हम ज़ालिमों को ज़ालिमों पर मुसल्लत कर देते हैं और ये उनके हाथों का कमाया है, ये उनकी कमाई है। जुल्म आखिर जुल्म है। हज़रत जनाबे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, जनाबे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप बैठे थे और आपके सामने एक शख्स ने कहा कि जालिम जो कुछ करता है ना वो उसी के लिए है, वो अपने अंजाम को पहुंच जाएगा, या जालिम का कमाया उसके हाथों में ही आएगा, वो जालिम का जुल्म उसके अपने ऊपर ही असर करेगा। फरमाया जालिम का कमाया उसके हाथ तक नहीं आएगा। जालिम जब जुल्म करता है तो जंगल में जो परिंदों के घोंसले हैं ना, उनके अंदर परिंदों के जिस्म भी पिघल जाते हैं, जालिम का जुल्म वहां तक असर करता है। तू मशो मगरूर बर हिल्म खुदा देर गिरत सख्त गिरत बर तुरा। मौलाना रूम फरमाते हैं कि तू इस तरह ना कर कि अल्लाह ताला ने तुझे छूट दी हुई है कि वो तुझे पकड़ेगा नहीं। वसयालमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून, जब वो तुझे पकड़ेगा तो फिर तुझे कोई बचाने वाला नहीं होगा। इन्न बत्श रब्बिक लशदीद, उसकी जब पकड़ आएगी तो फिर उसकी पकड़ से कोई बचा नहीं सकता, उसकी पकड़ से कोई बचा नहीं सकेगा तुझे। इसलिए बाज आ जाओ। और आज पाकिस्तान के अंदर वो जुल्म करने वाले जिनको एक मर्द कलंदर बुला बुला कर कह रहा था आ जाओ हुजूर के दर पर, और आ जाओ हुजूर के दर पर बच जाओगे, लेकिन उनको इक़्तिदार के नशों ने मस्त किया हुआ था कि उस वक्त ना वो बात सुनने के लिए तैयार थे, बल्कि वो हुजूर के नाम पर लगने वाले लब्बैक के नारे के जवाब में गोली मारते थे। हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ कहते हैं कि फरमाया कि जब तू किसी जालिम को देखे ना और वो किसी जालिम से बदला ले रहा है तो फरमाया वहां ठहर जा, वहां रुक और अल्लाह की कुदरतों पर ताज्जुब कर कि या अल्लाह तू अपनी कितनी कुदरतों वाला है और तू कैसे दो लोगों के दरमियान दिनों को फेर कर लाता है। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, तू उन्हीं के दरमियान जालिमों को फेर रहा है तो याद रखना जालिम अपने अंजाम को जरूर पहुंचेगा। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो आप जब हज्जाज बिन यूसुफ के मुकाबले में जाने लगे ना तो आप रुक गए, ठहर गए। आपकी अम्मी जान जो हजरत अस्मा बिनत अबी बकर हैं, आपकी अम्मी जान ने कहा भाई जाते क्यों नहीं, हज्जाज का जालिम का मुकाबला करते क्यों नहीं? तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कहा मैं ये जानता हूं कि हज्जाज मुझे शहीद कर देगा, उसके पास बड़े फौजी हैं, बड़ा लश्कर है, बड़े सिपाही हैं, मुझे शहीद होने का डर नहीं है, लेकिन माई जी एक बात है कि मुझे खौफ ये है कि मेरी शहादत के बाद वो मेरी लाश की बेहुरमती करेगा। तो माई साहबा ने जो जुमला कहा ना वो कयामत तक के लिए गाजियों के लिए मीनारा नूर है। फरमाया मेरे बेटे जब बकरी ज़िबा कर दी जाती है तो उसको गोश्त बनाने का और खाल उतारने का दर्द नहीं होता, चल शाबाश आगे चल आगे चल। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर जब हज्जाज के मुकाबले में आए तो हज्जाज ने आपको शहीद कर दिया, और हज्जाज तो जालिम था, वो तो आज दुनिया में भी अंधेरे में है। तो हुजूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन भी अंधेरा होगा, लेकिन अंधेरे के अंदर एक अंधेरा होगा जिसके अंदर जालिम चल के आ रहा होगा। इतने गहरे अंधेरों में जालिम होगा, इतने गहरे अंधेरों में। तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर चले गए हज्जाज के मुकाबले में। जब चले गए तो उसने किया ऐसे ही, उसने आपको शहीद कर दिया और आपकी मुबारक जसद को, आपकी लाश को उसने खाने काबे की दीवार के साथ लटका दिया और बेखों के साथ लटका दिया। लेकिन उन माओं को भी सलाम है। फिर सीरत फरजंद हाज उम्महात जोहरे सिद्को सफाज उम्महात। हजरत अस्मा बिनत अबी बकर, ये वही अस्मा बिनत अबी बकर हैं जो हजरत सईदना सिद्दीक़ अकबर की साहबजाती हैं, गारे सौर के अंदर खाना लेकर पहुंची, ये वही अस्मा बिनत अबी बकर हैं। ये हजरत जुबैर बिन अवाम की जोजा मोहतरमा है और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की ये अम्मी जान है। ये जब आई ना तो लाठी टेकते हुए ऐसे करके, लाठी पकड़ी हुई हाथ में, और ऐसे लाठी टेकती हुई जब सामने आई ना तो काबे की दीवार के सामने आई तो बेटे का जवान लाशा काबे के अंदर दीवार मेखों के साथ लटक रहा हो तो आपने ऐसे देख कर कराया, फरमाया शाह सवार का भी सवारी से उतरने का वक्त नहीं आया। तो फिर इतनी देर में हज्जाज भी आ गया। जब हज्जाज आया ना, ये है जालिम के खिलाफ, जालिम जालिम होता है। जब जालिम आया ना सामने हज्जाज तो हजरत अस्मा बिनत अबी बकर ने फरमाया मैंने अपने आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारका से सुना था कि कबीला सकीफ में एक कज़्ज़ाब आएगा और एक जालिम आएगा, एक जाबिर आएगा। फरमाया हमने अपनी आंखों से कज़्ज़ाब तो देखा
وہ قبیلہ ثقیف کے ایک شاخ میں آیا مسلمہ کذاب، لیکن جابر میں آج اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی ہوں، حضور نے فرمایا قبیلہ ثقیف کے اندر ایک ظالم آئے گا، وہ میری آنکھوں کے سامنے کھڑا ہے۔ تو حجاج بڑا بفرا ہوا، بڑا بدماش تھا، اسے بھی ایسے ہی ناز تھا، ہے جی، بخت کے تخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص، تم نے کبھی دیکھا ہے جیت کے ہارا ہوا شخص ہے؟ وہ اس کو بھی اتنا ہی جناب اپنی طاقت پر مان تھا، اور وہ بھی بدماش تھا اس وقت۔ اور جناب جب وہ آئے نا حضرت اسماء بنت ابی بکر، انہوں نے کہا یہ کون ہے مائی صاحبہ؟ انہوں نے کہا یہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کی صاحبزادی ہے۔ تو اس نے کہا اچھا 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 اچھا، پھر چپ کر کے نا کان لپیٹ کے نیچے سے نکلا اور دائیں بائیں چلا گیا۔ تو ظالم پھر کیا بنا؟ پھر حجاج کا ظلم اس کے گلے آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی بیماری لگا دی کہ اس کو آگے سے سردی اور پیچھے سے گرمی محسوس ہوتی تھی، یا آگے سے گرمی اور پیچھے سے سردی محسوس، بیک وقت ایسی بیماری میں مبتلا کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر یہاں تک نہیں ہوا، اس کے منہ میں کیڑے پڑ گئے، اور وہ کسی سے بات کرتا تھا تو منہ سے کیڑے جھڑتے تھے، اور اتنی سخت بدبو اس کے قریب سے آتی، دیکھنے والے اس سے بھاگ جاتے، اس کی چارپائی بھی چوک کے اندر آ گئی آخری وقت میں۔ ظالموں کا انجام ظالمانہ ہوتا ہے۔ اور کل جو خوش ہو رہے تھے ہم پر گولیاں برستے ہوئے، کل جو جناب بڑی تالیاں بجا رہے تھے کہ ہم نے پکڑ کے ان کو ایسے کر دیا ہے، کل جو وہ باہر کے ملک جا کر کہہ رہے تھے کہ ہم نے جناب وہ چوڑی چھوڑ دی ہے، ہم نے جناب ان کو جیلوں میں بند کر دیا ہے، ہم اس بات پر خوش نہیں ہیں کہ تمہارا خون اسلام آباد کی روڈوں پر بہا ہے، اس لیے کہ خون مسلم ارزاں ہے۔ یہ تو کفر کی سازش ہے نا، جب ہمارا بہے تب تو بہتا ہے حضور کے نام پر، ہمارا با حضور کے نام پر۔ یہ بھی کوئی نہ کہے کہ لبیک والے آگے ہوں گے تو پھر آئے گا نا فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروھا۔ اس لیے یہ بات نہیں کرنی کہ ہم کھڑے رہے، ہم کون ہیں؟ ہم کہاں کھڑے رہتے ہیں؟ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، اللہ تعالیٰ اپنا اور وہ لشکر اتارتا ہے جو نہ ہمیں نظر آتے ہیں نہ انہیں نظر آتے ہیں۔ بھائی وہ لشکروں سے بات بنتی ہے۔ بات پھر وہیں آ گئی کہ آج مر تو جانا ہے، گولیاں ہمیں بھی لگی، ہمارے بھی زخمی آج تک ہسپتالوں میں جناب علاج کرا رہے ہیں، گولیاں تمہیں بھی لگی، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ہمیں حضور کے نام پہ لگی۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ہم اس بات پر خوش نہیں ہیں، دشمن مرے تو خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا، اس بات پر خوش نہیں ہے۔ قوم کے بچے تو وہی ہے نا، ہمیں اسی طرح دکھ ہوتا ہے کہ جب کسی مسلمان کا، کسی مومن کا، یا کسی حضور کے غلام کا، یا کسی پاکستان کے اندر بسنے والے کا خون روڈ پر بہے، ہمارے دل کے اندر درد ضرور ہوتا ہے۔ اگر دل سخت ہو جائے تو پھر اس کے اندر ایمان نہیں رہتا نا، ہمارے دل کو کھچ ضرور پڑتی ہے اور ہمارا دل دہلتا ضرور ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یار آج بھی موقع ہے حضور کے در پر واپس آ جاؤ، آج بھی موقع ہے توبہ کرو ظلم سے۔ اور یہ دیکھو یہ دنیا ہے، یہ تو پھر کر ساری باتیں آ گئی ہیں۔ کل تک ہم کہتے تھے کہ جناب ہمارے زخمیوں کو علاج بھی نہیں ہونے دیا جا رہا، ہمارے زخمیوں کی MLC رپورٹ بھی نہیں بنانے دی جا رہی، تو یہ کہتے تھے ریاست میں کیسے ممکن ہے؟ آج ممکن ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم آپ کو سمجھاتے تھے کہ اس حد تک نہ جاؤ، یہ جو ہاتھ تمہارے ہمارے گریبانوں پر آ رہے ہیں یہ پھیر کر تمہارے گریبانوں پر آئیں گے۔ ہمارا تو بھروسہ اللہ اور اس کے رسول پر ہے، تمہارا بتاؤ بھروسہ کس پر ہے؟ جن پر بھروسہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، آگ لگی نا جب، تو جن پر تکیہ تھا، جن پر بھروسہ تھا کہ جناب ان کی چھاؤں میں آ جائیں گے، وہ بھی ہوا دینے لگے کہ آگ ذرا اور تیز ہو جائے اور تیز۔ ہمیں اس بات کی خوشی نہیں ہے، نہ ہم اس بات کی خوشی مناتے ہیں، وہ ہم بات اور کہتے ہیں کہ آپ کے بس میں بات نہیں ہے کہ آپ آزادی کی جنگ لڑ سکیں۔ اس بات پر ہم آج بھی قائم ہیں کہ آزادی کی جنگ وہ لڑے گا جو حسرت موہانی کی لائن والا ہوگا، آزادی کی جنگ وہ لڑے گا جو احمد اللہ مدراسی کی لائن والا ہوگا، آزادی کی جنگ وہ لڑے گا جو اسی لائن میں چلتے چلتے عبداللہ بن زبیر والی لائن میں ہوگا، سعید بن مسیب والی لائن میں ہوگا۔ آزادی کی جنگ وہ لڑے گا اور جو حق اور باطل کے خلاف کھڑا ہوگا۔ لیکن بہرحال پھر بھی ہم اس بات پر خوش نہیں ہیں، ہم نے یہ آ کر نہیں کہا کہ یہ تھوڑے سے بندے ہیں، یہ شکر کرو ہم آج بھی اس صف میں نہیں کھڑے جس صف میں، جس طاغوت کی صف میں تم کھڑے تھے، اس لیے کہ ہمارا بھروسہ اللہ اور اس کے رسول پر ہے۔ ہم بات اللہ اور اس کے رسول، اگر نفسیات کی بات ہو، اگر ذاتیات کی بات ہو تو ہم تمہارے بخیے ادھیڑ کے رکھ دیں آج بھی، اور ایسی دلیلیں دیں کہ تمہیں منہ چھپانے کی جگہ نہ ملے، لیکن ہم نے یہ بات نہیں کی، اس لیے کہ ہم شیر حکم نیستم شیر ہوا،
مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دشمن کو نیچے لٹایا نا تو ایسے کر کے جناب خنجر نکالا اور اس کے گلے پر پھیرنے لگے تو اس نے علی کے منہ پر تھوک دیا. تو مولا کائنات یہ کہتے ہوئے اٹھائے, فرمایا علی حق کا شیر ہے, خواہشات کا نہیں. انہوں نے کہا مولا کائنات اس کو مارا کیوں نہیں؟ فرمایا اس میں میرے ذات پر حملہ کر دیا تھا, علی کی ذات اس پر ملوث ہو گئی تھی, اس لیے اس کو چھوڑ دیا تھا. آپ نے تو ہماری ذات پر بھی بات نہیں کی نا. یہ کہیں گے ان کو جیلیں ہوئی, ان کو گولیاں لگی, ہمیں لگی, فخر ہے آج بھی. ہم تو وہ داغ کھلے ہوئے رکھ کر, ہمارا تو دل ہے کہ وہ جہاں داغ لگے ہیں حضور کے نام کے, حضور کی محبت کے نشان جو لگے ہیں, اللہ ان کو کھول کر ہمیں قبر میں لے کر جائے. ان کو کھول کر اللہ تعالیٰ ہمیں قبر میں لے کے جائے. اگر ہم قبر میں پہنچے تو وہ ملے ہوئے زخم بھی کھل جائیں. ایک بار حضور پوچھ لے یہ کیا ہوا ہے, تو ہم کہہ دیں یا رسول اللہ آپ کے نام پر یہ پھول لے کر آیا ہے. بس ہمارے لیے تو فخر کی بات ہے, لیکن بس اتنی سی بات ہے, ظالم آخر ظالم ہوتا ہے, ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہو جاتا ہے. وہ کسی نے پوچھا تھا نا, انہوں نے کہا جناب میں تو ظلم نہیں کرتا, میں تو صرف بادشاہ کے کپڑے سیتا ہوں. تو فرمایا یہ تو اس سے بڑا ظلم کون ہے جی. وہ حضرت ابو العباس مرسی, آپ دائم الحضوری تھے, آپ کو ہر وقت امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوتی اور جاگتے ہوئے ہوتی. ایک شخص آیا آپ کے پاس, وہ آپ کو بادشاہ کے پاس لے گیا. اس نے کہا جی میرا ذاتی کام ہے, آپ بادشاہ کے پاس چلیں. آپ اس کے ساتھ چلے گئے بادشاہ کے پاس. جب پہنچے نا تو بادشاہ نے کہا ابو العباس مرسی جیسا شیخ میرے دروازے پر آ گیا ہے. وہ اٹھا, اس نے اپنی کرسی چھوڑی اور اپنی کرسی پر بٹھا دیا, اور جناب بڑی عزت بڑی آؤ بھگت کی, کام بھی سارے کیے. جب ابو العباس مرسی وہاں سے نکلے نا تو زیارت ہونی بند ہو گئی, دائم الحضوری ختم ہو گئی, بالکل ایسے ختم ہو گئی. وہ تو رونا شروع ہو گئے, یہ کیا بن گیا؟ روتے رہے حضور کی بارگاہ میں, مناجات, التجائیں, تمنائیں کرتے رہے حضور کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ کیا غلطی ہو گئی, کیا معاملات ہو گئے. لیکن امام الانبیاء نے زیارت نہیں کروائی. جب حد سے بات بڑھی نا, ایک دن حضور امام الانبیاء ان کی آنکھوں سے دور ایسے گزرے. فرمایا ابو العباس ظالموں کی کرسی پر بھی بیٹھتے ہو اور کہتے ہو ہماری زیارتیں بھی ہو. اس لیے ہم ظالم کا ساتھ نہیں دیتے, اس لیے نہ ہم نے کل ساتھ دیا تھا نہ آج دیا ہے. ہم تو ایک ہی بات کہتے ہیں کہ نہ ہم ادھر کھڑے تھے نہ ادھر کھڑے تھے, ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں اور آج بھی حق کے ساتھ کھڑے ہیں. آج بھی حق کے ساتھ کھڑے ہیں, اس لیے کہ ہم نے جن سے سبق پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں. تم اس وقت ظالم تھے, آج تم پر کوئی اور ظالم مسلط ہے. نہ ہم نے اس وقت تمہاری حمایت کی نہ آج ان ظالموں کی حمایت کرتے ہیں. یہ ہمارا اصولی موقف ہے, اس پر ہماری گردن اترتی ہے تو اتر جائے. ہم اس ظلم کی مذمت کرتے ہیں, خالی مذمت ہی نہیں بلکہ اس حد تک کرتے ہیں کہ یار گولی چلانے والے سے کہتا ہوں اپنے بجٹ ہم تمہیں اس لیے نہیں دیتے کہ تم اپنے بچوں پر چلاؤ, اور وہ ڈھیٹ جو ڈی چوک کے اندر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ گولی نہیں چلی. میں نے کہا بھول گئے ہو, کل تک تو تم بھی یہی تھے نا, آج تمہیں استعمال کیا جا رہا ہے. باز آ جاؤ, تم بھی باز آ جاؤ. یہ جو خون ہے نا یہ رائے گاہ نہیں جائے گا, یہ خون آخر پلٹ کر تمہاری گردنوں تک بھی آ جائے گا. تم ظالم کا ساتھ مت دو, آج بھی ہم تمہیں کہتے ہیں ظالم کا ساتھ مت دو. ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن. میں تو پہلے کہتا تھا ان بیچاروں سے ہماری بات ہی نہیں ہے, اب تو گولیاں کھا بیٹھے ہیں, اب تو جناب ظلم برداشت کر بیٹھے ہیں. اور ظالموں سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے ہاتھ روک لو, یہ نہ ہو کہ اللہ تم پر کوئی اور بڑا ظالم مسلط کر دے. یہ ظالم کو ظلم کا بدلہ ملے گا, اور خالی آخرت میں نہیں دنیا میں بھی ملے گا. حضرت کعب بن احبار کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے شک ہر زمانے میں ایک بادشاہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ وہاں لوگوں کی کیفیت کے مطابق اس کو بناتا ہے. یعنی لوگوں کی جو دلوں کے حالات ہیں, یعنی اگر قوم منافق ہو نا تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے اوپر منافقوں کا سردار چن کے بٹھا دیتا ہے. اور پھر فرمایا اگر ان کے اللہ تعالیٰ اصلاح کا ارادہ فرمائے تو پھر اللہ ان پر نیک حاکم مسلط کرتا ہے, اور یہ ان کے اعمال کے سبب ہے. اور فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی بربادی کا ارادہ فرماتا ہے نا تو اس پر ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے. آپ مجھے بتائیں پاکستان کے آج کس حلقے میں, کونے میں, کس خدرے میں, کس تھانے کے اندر ظالم مسلط نہیں ہے؟ مجھے بتائیں نیچے سے لے کر اوپر تک کون ظالم مسلط نہیں ہے؟ سارے مسلط ہیں ظالم, اس لیے کہ عوام کی طبیعتوں میں بھی ظلم رچتا ہے, بستا ہے. جس کا جہاں دل کرتا ہے وہ کھانے دوڑ پڑتا ہے قوم کا مال. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیشہ ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کی. ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کی بڑی قیمت ہے,
بڑی قیمت ہے، ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کی بہت بڑی قیمت ہے۔ وہ تو قیمت پھر یہ ہے کہ وقت کے امیر المجاہدین ہو، وقت کا شیخ الحدیث ہو، وقت کا حافظ قرآن ہو، وقت کا مفسر قرآن ہو، وقت کا عالم ہو، زاہد ہو، عابد ہو، صالح ہو، مصلح ہو، شیخ ہو، سارا کچھ ہو، لیکن جب ظالم کے خلاف کھڑے ہوئے تو بابا جی کہتے تھے اور لوگوں نے امام حسین کو نہیں دیکھا، خادم حسین کو کون دیکھے گا؟ اقبال کہتا ہے یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا ہے جو تجھ سے نہ آشنا رہے ہیں۔ آپ سوچو نا، وہ ہیومن رائٹس اور وہ سارا کچھ کل تک میڈیا کو ہماری تصویر دکھانے سے روکتے تھے، آج کہاں گیا وہ؟ میں نے کہا نا جن پتوں پہ تکیا تھا وہی ہوا دینے لگے۔ آج بھی وقت ہے حضور کے در پر لوٹ آؤ، ظالموں کا ساتھ چھوڑ کر، جو اس وقت ظالم ہیں یا آج ظالم ہیں، ان ظالموں کا ساتھ چھوڑ کر دین حق کی طرف لوٹ آؤ۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ ہے جی، اللہ تعالیٰ کسی پر ایک ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ کو ظالم پسند نہیں ہے، اور ظالم کی خاموش حمایت کرنے والا بھی، ظالم کے ظلم پر خاموش رہنے والا بھی ظالم کا حمایتی ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سارے زخم کھانے کے باوجود ظالم کے خلاف بولتے ہیں، اور آج بھی بولتے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے انشاءاللہ ظلم کے خلاف رہیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ظلم ہم پر ہو تو ہم ناراض ہوں اور کسی اور پر ہو تو ہم خوش ہوں۔ ہم خوش نہیں ہیں، لیکن آپ کو تنبیہ کرتے ہیں کہ یہ ظلم، یہ ساری زیادتیوں کے دروازے آپ نے کھولے تھے، آج بھی موقع ہے حضور کے ان غلاموں کی قبروں پر جا کر توبہ کرو، اور ایک حضور کے عاشق کی قبر پر جا کر توبہ کرو کہ بابا آپ کی دعا کا ایک ایک حرف پورا ہو رہا ہے۔ آج بھی موقع ہے، آ کر معافی مانگو اور حضور کے در پر واپس آ جاؤ۔ ہاں مل سکتی ہے معافی۔ حضرت اکرمہ آئے، حضور نے فرمایا جا اکرمہ مومنا و مہاجرن، فرمایا اکرمہ مومن اور مہاجر بن کے آیا ہے، اس کے سامنے اس کے باپ کو کچھ نہیں کہنا۔